बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब 14 रोज़ हो गए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जेल में हैं। पीटीआई के सारे मामलात शाह महमूद कुरैशी चला रहे हैं, जो भी फैसले हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इतना बड़ा फैसला आता है और पीटीआई का रद्द अमल 3 घंटे बाद आता है। इस रद्द अमल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, रद्द अमल पे तो बात बाद में होगी ना। इस वक्त तो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस वक्त से चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में गए हैं, अब तो क्वेश्चन ये पैदा हो गया, हतमी नहीं है, मैं जजमेंट नहीं दे रहा सही कि तहरीक इंसाफ क्या बाकायदा हाईजैक हो चुकी है, क्योंकि जो पार्टी का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का है। बिल्कुल। देखें, खान साहब जब गिरफ्तार हुए थे तो उनकी जब पहली मुलाकात हुई अपने वकील के साथ तो क्या खबर सामने आई थी? खबर ये सामने आई थी कि पहले तो उन्होंने ये कहा था ना कि मेरी अदम मौजूदगी में फ़लाँ शख्स जो है वो पार्टी की क़यादत को संभालेगा। ज़ाहिर है उनको ये भी पता था कि मैंने गिरफ्तार होना है। गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने तमाम जो सीनियर लीडरशिप है उसको कुछ ना कुछ चीज़ों का बताया हुआ था कि भाई आपने इस तरीके से मामला चलाने हैं पार्टी। बिल्कुल सही। लेकिन जिस वक्त खान साहब से वकील की मुलाकात होती है और वो बाहर आते हैं तो वो ये बताते हैं पंजोता साहब के जो वकला हैं उनकी टीम को खान साहब जो भी मामलात चल रहे होंगे उसके बारे में इंस्ट्रक्ट करेंगे, बताएंगे कि इसके ऊपर ये हिकमत अमली अपना लो, इसके ऊपर ये फैसला है। सही। और फिर उस फैसले को पार्टी जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। राइट। अब मैं आपको आई जस्ट टेक यू बैक, फिर हम यहाँ पर आके इसको कनेक्ट करेंगे। देखें, ये जो मामला हुआ ना, इसमें सदर आरिफ अलवी के हवाले से भी, यानी कि वो किस रास्ते पे हैं, अब ये बड़ा क्वेश्चन पैदा हो गया। सही। लेकिन खान साहब जो है ज़ाहिर है कि पार्टी के ऊपर 9 मई के बाद जो सारा कुछ चल रहा था, गिरफ्तारियाँ हो रही थी पार्टी लीडर्स की, उनमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे और बाकी लीडरशिप भी। कोई कह रहा है कि मेरे साथ मुझे जगाया है, किसी की दाढ़ी बढ़ी हुई है, कोई आंसुओं से रो रहा है जब बाहर निकल रहा है, कोई व्हील चेयर पे आया किसी है, के कोई हॉस्पिटल गया है, किसी के बाल बिखरे हुए हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़ता है, शहरियार अफरीदी से चला नहीं जा रहा। ये सारी सूरत हाल होती है। शाह महमूद कुरैशी साहब अडयाला जेल जाते हैं, पता चलता है उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं लोगों की। कुरैशी साहब बाहर आते हैं, उनके कलफदार कपड़ों में कोई एक सलवट नहीं आपको नज़र आती, उनके माथे पे आपको एक शिकन नहीं नज़र आता, उनकी दाढ़ी जो है वो बनी हुई होती है, शेव हुई भी होती है, बाल ज़बरदस्त बने हुए होते हैं, वेस्ट कोट उन्होंने पहनी हुई होती है। कॉन्फिडेंस के साथ वो जनाब बाहर मीडिया टॉक करते हैं, कहते हैं मैं जाऊँगा खान साहब के सामने मामलात रखूँगा, उनसे गाइडेंस लूँगा, फिर आपको बताऊँगा। फिर कुछ खबरें चली जिनकी तरदीद पीर है ना, उनके मुरीद बहुत है। हाँ, फिर उनकी तरदीद कर दी गई। अब जो मामला कि शाह महमूद कुरैशी एग्जैक्टली ये कर रहे हैं और इस तरीके से चला रहे हैं, नहीं। देखें, शोएब शाहीन साहब से मेरी बात हुई जी। अब खान साहब जब गिरफ्तार होते हैं 5 अगस्त ऑनवर्ड्स, ये सारी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। इधर से खान साहब गिरफ्तार होते हैं और इधर से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बैठ के फैसला कर देती है कि जनाब नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई कर दिया जाए। सही। कंसेंसस के साथ ये डिसीजन हो जाता है। आप उसकी ट्रैजेक्टरी देखें, उसके फॉलो अप में 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने की असम्बली भेजी जाती है, 10 अगस्त को असम्बली सदर मुमलिकत सुबह ही सुबह तहलील कर देते हैं। उसके फ़ौरन बाद वो एक ख़त भी लिख देते हैं वज़ीर आज़म को कि भाई ये निगरान वज़ीर आज़म लगाएं। तीसरे दिन जाके राजा रियाज़ और वज़ीर आज़म के दरमियान इत्तफ़ाक़ हो जाता है कि काकड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। सदर मुमलिकत उनसे हल्फ ले लेते हैं। 14 अगस्त आ जाती है, ये आगे ये मामला चलता है और 17 अगस्त की शाम को वफाकी काबीना निगरान हल्फ उठा लेती है। बिल्कुल ऐसे ही ये ट्रैजेक्टरी, और साथ ही इधर हल्फ बर्दारी की तकरीब ख़त्म होती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एलामिया आ जाता है कि जनाब हमने इजलास किया है और इजलास में हमने ये फ़ैसला किया है कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, क्योंकि हम हल्का बंदियाँ करने का फ़ैसला कर चुके हैं। हल्का बंदियों का वो शेड्यूल जारी करते हैं 17 अगस्त से 14 दिसंबर तक। सही। तो यानी कि लामहला अगर 14 दिसंबर ही को समझ लें कि मामला फाइनल हो गया तो वो 14 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल मिनिमम डेज़ का 54 दिन का जारी करते हैं, तो फरवरी के मिड में जाकर इंतखाबात होने जी अराउंड। सही। ठीक है ना, 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे, वस्त फरवरी में इलेक्शन होने। अब इतना बड़ा डिसीजन सुना देते हैं। इस दौरान पहले दिन के बाद खान साहब के वकला जिनको उन्होंने बताना है उनकी मुलाकात नहीं हो जो कम्युनिकेशन है सारी की सारी इस वक्त कम्युनिकेशन जो उन्होंने बताना था कि जनाब अब ये हो गया, अब काकड़ साहब आ गए हैं, अब असम्बली तहलील हो गई है, अब इन्होंने ये कैबिनेट में ये लोग आ गए हैं, इन्होंने ये फैसला कर लिया है हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन करवाना है, तो फिर वो एक फायर फाइटिंग वो बताते ये कर लें ये कर लें। लेकिन पार्टी क्या बैठ के जनाब वो धनिया
پی کے سو رہی تھی, لوڈو کھیل رہی ہے, پارٹی نے کیا کرنا ہے. اب صدر مملکت جو ہے وہ, میں نے شعیب شاہین صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا جناب میری تو ملاقات 17 اگست کی شام کو ہی, ہم بہت سارے لوگ گئے تھے لیکن جیل مینول کیونکہ اجازت دیتا ہے 6 لوگوں کی, تو 6 وکلاء کی ملاقات ریکویسٹ کی تھی, کئی گھنٹے طویل انتظار کروایا گیا اور اس کے بعد مجھے یعنی کہ صرف ایک شخص کو ملاقات کی اجازت دی. انہوں نے کہا کہ میں نے جا کے خان صاحب سے ملاقات کی, ادب قانونی معاملات اور ان کے اوپر بات ہوئی, اتنے وقت میں اور کیا کیا بات ہو پاتی. اور وہ کہتے ہیں کہ جو جیل مینول ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب ملاقات ہو سکتی ہے, اور اگر 150 سے زائد کیسز ہیں میرے کلائنٹ پہ تو کیا وکالت ناموں پہ سائن کروانے ہیں, کیسز ڈسکس کرنے ہیں, ان کی پیروی کیسے کرنی ہے, یہ تو بیسک رائٹ ہے, وہ رائٹ نہیں دیا گیا. اور عین اس وقت ملاقات کی اجازت دی گئی جس وقت الیکشن کمیشن یہ فیصلہ اناؤنس کرنے والا تھا, تو فائر فائٹنگ کا ٹائم ختم. اور الیکشن کمیشن جو ہے فیصلہ کرنے سے ایک دن پہلے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات بھی چیف الیکشن کمیشنر کر لیتے ہیں 2 گھنٹے کی. اب ٹیکنیکلی ہوتا کیا ہے, دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ اس دوران یا ان کی پارٹی کے لوگ اس پہ رولا ڈالتے کہ بھائی وکلاء کو ایکسیس دیا جائے, وکلاء کو ملنا دیا جائے, سیریس ایفرٹ کرتے, اٹیمپٹ کرتے, وکلاء ملتے اور اس سارے معاملے کے اوپر گائیڈنس لے لیتے. کہ اگر آپ اپنے طور پہ آپ نے کاکڑ صاحب کو تو خط لکھ دیا کہ کاکڑ صاحب الیکشن کروانا ہے, اور آپ نے کوشش آپ سمجھیں کہ آپٹمزم کے ساتھ ویلکم کر لیا ان کی تقرری کو, اور ان سے امیدوں کا اظہار بھی کر دیا, امیدیں بھی باندھ لی, نان کنٹروورشل بھی وہ رہے. صدر مملکت کا ٹویٹر ہینڈل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صدر مملکت نے کیا کیا, وہ کیا کر سکتے تھے اور کیا نہیں کیا, جس سے اب یہ سارا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کہیں ہائی جیک والا معاملہ ہے, کہ معاملات اب بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں. عارف الوی صاحب کا جناب یہ ہے جناب ٹویٹر ہینڈل, اس کو اسکرول ڈاؤن کر لیتے ہیں 10 اگست پہ, کیونکہ 10 اگست کو انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری کے اوپر دستخط کیے تھے اور ایک تصویر لگائی تھی, اور تصویر کے ساتھ وہ نوٹیفیکیشن اس کا اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جاری کیا تھا. یہ آ گیا جناب. صدر مملکت کیا کہتے ہیں, صدر مملکت کہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کر دی ہے, اسمبلی کی تحلیل, قومی اسمبلی کی تحلیل وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت کی. صحیح. وہ دونوں چیزیں, اپنی تصویر بھی ساتھ رکھی, دوسری بھی. اس کے بعد صدر مملکت وہ خط لکھ دیتے ہیں وزیر اعظم کو کہ بھئی آئین کے آرٹیکل کے تحت فلاں فلاں کے تحت میں نے نگران وزیر اعظم کا تقرر کرنا ہے, آپ جلدی سے وہ کریں. وزیر اعظم اس پہ سیخپا ہو جاتے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جناب آپ مجھے آئین یاد نہ کرائیں. یہ 12 اگست کہہ دیتے ہیں کہ میں نے 3 دن میرے اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے پاس ہیں, پھر 3 دن کمیٹی کے پاس ہیں, پھر 2 دن الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, تو ابھی ٹائم ہے. ہولڈ یور ہارسز. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ صدر الوی ظاہر ہے کہ پھر, لیکن تیسرے دن ہو جاتا ہے اتفاق. پھر صدر مملکت آئین کے آرٹیکل فلاں 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 کے تحت ان سے حلف لے لیتے ہیں. صحیح. پھر صدر مملکت آئین کے آرٹیکل فلاں 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 کے تحت 224 جو ہے وہ ان کی جو کابینہ ہے, نگران کابینہ, اس سے بھی حلف لے لیتے ہیں. صحیح. اب درمیان میں جو آئین ہے وہ صدر مملکت کو جو چیزیں بتاتا ہے, ہر چیز کے ساتھ وہ آئین کا آرٹیکل لکھ رہے ہیں, یہ آئین کھول لیتے ہیں. آئین آپ لکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس کا ایک آرٹیکل ہے 48. اب آرٹیکل 48 جو ہے وہ کس پہ بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو جب کوئی ایڈوائس بھیجی جاتی ہے, فار ایگزامپل ان دس کیس اسمبلی تحلیل کرنے کی, تو صدر مملکت نے کیا کرنا ہے. اچھا, مختلف ایڈوائسز کا تذکرہ ہے, تو 5ویں نمبر پہ, کیونکہ اسمبلی کی ڈیسولوشن ہے تو اس پہ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں. صحیح. آرٹیکل 48 سب کلاس 5 5 نمبر, وہ کہتا ہے کہ جناب ویئر دا پریزیڈنٹ ڈیزالوز دا نیشنل اسمبلی ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان کلاس 1 ہی شیل, کہ جب صدر مملکت اسمبلی کو تحلیل کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, انہوں نے 2 کام کرنے ہوتے ہیں. اے اپوائنٹ اے ڈیٹ, کہ وہ ایک تاریخ جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ جناب یہ تاریخ, دس ڈیٹ, not later than 90 days from the dissolution of assembly, from the date of dissolution, کہ 90 دن 10 اگست کو کیا تحلیل,
90 دن اس میں شامل کر لیں. 10 نومبر تک 90 دن ہو گئے. 31 دن کا مہینہ ہے نا درمیان میں, تو 8-9 دن 8 یا 9 نومبر ایک سیف آپ کر لیتے ہیں 10. تو بھی آن سیفر سائڈ. بالکل صحیح. اکتوبر کے بھی 31 دن ہیں, اگست کے بھی 31 دن ہیں, تو آپ ان 2 دنوں کو منہا کر لیں تو 8 نومبر. 8 نومبر سے پہلے کی کوئی بھی تاریخ فار دی ہولڈنگ آف اے جنرل الیکشن ٹو دی اسمبلی آئین کے آرٹیکل 48. لیکن جو ٹی ویز پر پولیٹیشین یا یہ وہ پیپلز پارٹی ہوگی نا, ان لوگ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں 90 دن سے اوپر نہ جائے. 90 دن نہیں, بحث الیکشن ایکٹ 2017 آپ کو جو منیمم ٹائم دیتا ہے فار دی ہولڈنگ شیڈیول کے لیے وہ 54 دن ہے. صحیح. کیا آپ نے بھائی پرنٹنگ بھی کروانی ہے, بیلٹ پیپرز کی, نامینیشن پیپرز بھی سبمٹ ہونے ہیں, ان کی اسکروٹنی بھی ہونی ہے, ان پہ اعتراضات بھی ہونے ہیں, کیمپین کا ٹائم بھی دینا ہے, پکچرز والے الیکٹورل رولز اور وہ بھی پرنٹ آؤٹ ہونے ہیں. اس وجہ سے پولنگ سٹاف کو بھی موبلائز کرنا ہے, پولنگ سٹیشنز بھی سیٹ اپ کرنے ہیں, سیکورٹی ارینجمنٹس بھی کرنے ہیں, یہ سارا کچھ کرنا ہے, اس لیے ہمیں 54 دن درکار ہے. صحیح. تو آپ کو 90 دن کا جب ٹائم مل گیا, اگر آپ بہت اچھا بننے کی کوشش کریں تو آپ آگے کی ڈیٹ دے دیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگلے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ نئی حلقہ بندیوں پہ معاملے کو ٹال دیں گے, لیکن تحریک انصاف کے لیے ہر دن جو ہے نا اور ہر گزرتا لمحہ قیمتی. صحیح. وہ کیوں قیمتی ہے جناب؟ جی, وہ اس وجہ سے کہ چیئرمین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں, ادھر سے خٹک صاحب ایکٹیو ہیں, ادھر سے استحکام پاکستان پارٹی ایکٹیو ہے, یہ ساری جماعتیں ٹی وی کے اوپر آپ نظر نہیں آتے, آپ کی پریس کانفرنسز ہو نہیں رہی, آپ کے لیڈرز روپوش ہیں, آپ کا بیانیہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ اس کو ٹیکل کرنے کا کوئی اور چیز نکل سکتی ہے, آپ کو لیگلی اور زیادہ پھنسانے کے لیے کوئی چیز نکل سکتی ہے. تو آپ کو آئیڈیلی کیا سوٹ کرتا ہے؟ تحریک انصاف کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ بھائی آپ اپنا زور لگا دیں کہ آپ نے جلد سے جلد الیکشن کروا دیں. بالکل صحیح. تاکہ جتنا کم ڈیمیج ہو سکے وہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. تو صدر مملکت کرتے 54 دن گنتے, 10 اگست سے 55 دن گن لیتے, 56 دن گن لیتے کہ بھائی 12 اگست کو تحلیل ہونے 2 دن کم ہو گئے. 90 ڈیز سے پہلے ہی ڈیٹ دینی ہے نا آپ نے, وہ 56-57 دن رکھ کے آپ اکتوبر کی کوئی تاریخ دے دیتے. صحیح. اکتوبر کی نہیں دینی تھی, آپ بہت اچھا ایکٹ کر رہے تھے تو آپ نومبر کے پہلے ہفتے کی کوئی تاریخ دے دیتے. صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل فلاں کے تحت میں نے یہ کیا, آئین کے آرٹیکل فلاں کے تحت فلاں کے تحت, تو جب آپ نے اسمبلی ڈیزالو کی آئین کے آرٹیکل کے تحت, تو اس کے بعد 58(1) کے تحت آپ نے اسمبلی تحلیل کی تھی. 48(5)(a) کے تحت آپ ایک ڈیٹ اناؤنس کر دیتے, آپ کا کیس تو سٹرونگ ہوتا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب جو میں آپ کو کوئکلی بتاتا ہوں کہ جو رد عمل آیا ہے تحریک انصاف کا, یہ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے اٹس یوزلیس ٹو کرائے اوور اسپلڈ ملک. اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. بالکل جناب 3 گھنٹے بعد یہ رد عمل آ جاتا ہے. حلقہ بندیوں کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا جاری کردہ شیڈول مکمل طور پہ مسترد کر دیا. مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلوں کو کل یعنی آج جمعے کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو چیلنج کرنے کا اعلان. حلقہ بندیوں کا شیڈول بدنیتی پر مبنی ہے اور آئین سے کھلا انحراف ہے. قومی اسمبلی کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں آئین 2 ٹوک انداز میں الیکشن کمیشن کو 90 روز کے اندر انتخابات کے انعقاد کا پابند بناتا ہے. الیکشن کمیشن کا شیڈول نگران حکومت کے دستور کی منشا کے خلاف طول دینے کی مجرمانہ کوشش ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد پر سپریم کورٹ کی حکم عدولی اور آئین شکنی کے بعد الیکشن کمیشن ایک مرتبہ پھر آئین پامال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے. مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کی روشنی میں نئی حلقہ بندیوں کو انتخابات سے فرار کے جواز کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم کے علاوہ 4 منتخب صوبائی وزرائے اعلیٰ بھی مشترکہ مفادات کونسل کا حصہ ہوتے ہیں. اب 2 غیر قانونی انہوں نے کہا کہ نگران وزرائے اعلیٰ تھے, ان کو فیصلہ سازی کا حصہ بنا کر بڑی بے ضابطگی کا ارتکاب کیا گیا. تحریک انصاف کی مقبولیت اور انتخابات میں بدترین شکست کے امکانات کے پیش نظر عوام کو آئین کے مطابق ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور آئین سے متصادم شیڈول کو عدالت عظمیٰ کے روبرو چیلنج کیا جائے گا. کافی ہومیوپیتھکس ہے. تو وہ جو قریشی صاحب اور دیگر لوگ جو تحریک انصاف کے فیصلہ ساز ہیں, آپ اندازہ لگائیں کہ بھائی آپ جو تقریباً الیکشن چھینا جا رہا ہے اور آپ یہ نگران وزیر اعظم کو آپ دے رہے ہیں خط
آپ صدر عارف الوی کو بھی کہیں 48(5)(a) کے تحت آپ ڈیٹ اناؤنس کریں تاکہ ہمارا کیس اسٹرانگ ہو. ابھی تک پوائنٹ آؤٹ تک نہیں پی ٹی آئی نے کیا کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی, جو ان کا رائٹ ہے کہ سپریم اب تو گیم ہمارے پاس ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کے پاس جب آپ جائیں یہ لے کے اور صدر عارف الوی کو آپ کہہ دیں, اب اگر لیگل ٹیم ملی ہوتی میرے خیال میں تو وہاں سے یہی انسٹرکشن آتی, کیونکہ یہ کوئی صدر پہ یہ الزام لگتا ہے نا کہ ہی از پارٹیزن, اور وہ پارٹی سے تو ہے نا, پاکستان تحریک انصاف سے. وہ پی ڈی ایم بھی الزام یہی لگاتی تھی, وہ پی ٹی آئی کے صدر. لیکن یہاں تو آپ کو آئین اجازت دے رہا ہے نا, لکھا ہوا آرٹیکل سب کلوز, جہاں آپ کو جلدی کرنی ہے وہاں آپ سستی کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہے. بہرحال اب حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہائی جیک ہو گئی ہے, لیکن آثار یہی ہیں, آثار بھی یہی ہیں, اور آنے والے دنوں میں اور بھی شاید بہت ساری چیزیں واپس سامنے آ جائیں گی. اور خان صاحب کی گرفتاری کیونکہ اب یہ تو ہے کہ رہے گی, ٹھیک ہے نا, وہ باہر لگتا نہیں ہے کہ آ جائیں گے, کوئی کرشمہ ہی ہو. چلیں 22 اگست فوری ویٹ کر لیتے ہیں. ہاں فوری طور پہ نہیں, وہ شاید ڈیالہ آ جائیں جی, لیکن وہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ خان صاحب نے رہائی والی چلتا ہے کہ نہیں چلتا ان اینی کیس. اگر عمران خان جیل میں ہوں گے اور ووٹر نے نکلنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے ایک ایسے پارٹی کو جس کے وہ ہیڈ عمران خان نہیں کر رہے, تو یہ ایک ٹرکی کوشچن ہے. جن کو اسی طرح غیر موجودگی میں سب سے بڑا خدشہ ہے کہ ٹکٹ کس نے جاری کرنے اور کس کو جاری کرنے. بہرحال یہ ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں, بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہے کہ تحریک انصاف جس کو فور فرنٹ پہ یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا, وہ ایک ویک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ 5 اگست کو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے, تو آپ نے اس کے لیے کوئی فائر فائٹنگ ہی نہیں کی. صحیح. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.